बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खान साहब ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत अहम है और 7 सवाल पूछे गए हैं। ये 7 सवाल कितने अहम थे और इनके जवाबात कैसे लगे आपको? देखें करामत मुग़ल साहब, वैसे तो जब भी आप किसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो उसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट होता है और उसमें ज़ाहिर है कि आपकी जो ऑडियंस है, एक होता है ना, जिस तरह आपने गए, आपने जलसे में तकरीर की, आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया, आपने कोई ऐसी बात कर दी जिस पे आप बाद में उससे रिवर्ट बैक कर लेते हैं। इंटरव्यूज़ में भी ऐसा होता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं तो आप रिलेटिवली ज़्यादा मुहतात होते हैं। खान साहब का जो ये इंटरव्यू है, ये इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ट्रिकी भी हैं। सही। और 12 महीने में, ज़ाहिर है अप्रैल लास्ट ईयर से अब तक खान साहब ने सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं और लोकल चैनल्स को, इंटरनेशनल चैनल्स को। ये चैनल की जो इंटरव्यू है ना, अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया है, ये एक ऐसी स्टेज पे हुआ है जहाँ पर कहानी जो है वो तब्दील होने के बाद का इंटरव्यू। सही। और तब्दील शुदा कहानी पर अभी तक इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं आया था। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद दिया गया इंटरव्यू है और 12 महीने खान साहब की इक़्तिदार से रुखसती के बाद का इंटरव्यू। तो इसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, ये एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट भी करती है कि खान साहब का राज़ी होने का मूड नहीं है। किन से राज़ी होने का मूड से मुराद ये है कि आपको पता है ना, पाकिस्तान की कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको आप ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं। जी बिल्कुल। वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बताते हैं कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब आप मुक़्तदर हलकों के साथ टकराव की समत में होते हैं तो आपके लिए चीज़ें फेवरेबल नहीं होती। सही। और सियासतदानों को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी जो है वो कोर्स करेक्शन को, थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी पड़ती है, लेकिन खान साहब का वो मूड नज़र नहीं आता। क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात की है, बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अच्छा। हाँ, ये अगर बात ना करते तो अब वो कन्फ्रंटेशन का मोड जो है वो खान साहब का नहीं ख़त्म हुआ। और उन्होंने जो बात की है पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री बैलेंस के और इम्बैलेंस के हवाले से, सही, वो बहुत अहम है। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 7 सवाल हैं टोटल जो किए गए हैं और इसके आखिर में एक छोटा सा नोट भी दिया गया है। वो नोट मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपको ये पता हो कि ये हर्फ बहर्फ 100% वो अल्फाज नहीं है जो इमरान खान के हैं। दिस इंटरव्यू हैज़ बीन लाइटली एडिटेड, यानी इसमें वो बहुत मानी की तब्दीली नहीं की गई, अल्फाज की कहीं पर जो है वो शायद की गई हो। लाइटली एडिटेड फॉर ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, कि इसमें जो है वो बिल्कुल एक अबहाम ना हो, कहीं पर कोई कोहेरेंस बनाने के लिए, उसका रब्त बनाने के लिए उसको हल्का सा एडिट किया गया। 7 सवाल उनसे हुए खान साहब से और 7 के 7 सवाल जो है वो बहुत अहम है। पहला सवाल खान साहब से हुआ, अच्छा ये अंग्रेज़ी में, और आपको पता है कि मैं साथ साथ जो है वो इसको करूँगा कि मैं उर्दू में करता जाऊँ। सही। पहला सवाल हुआ खान साहब से कि जनवरी में आपकी जमात ने प्रोविंशियल असम्बलीज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को तहलील कर दिया, जहाँ पर आपकी हुकूमत थी। जी। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर गवर्नमेंट अब भी इलेक्शंस को डिले करती रहती है, ताख़ीर का शिकार करती रहती है? उस पर खान साहब ने जो है वो ज़ाहिर है कि पार्ट ऑफ इट वो पहले भी इसका आंसर कर चुके हैं, अपने तकारीर में इसके हवाले से मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं। तो मैं क्विकली इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी दोनों असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया, हमने जो टॉप लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, उनसे बात की, आइन जो है पाकिस्तान का, उसके हर पहलू को देखा और पाकिस्तान में हर जो कानूनदान है उसका ये कहना है कि जिस वक्त आप इलेक्शंस असम्बलियों को तहलील कर देते हैं तो इलेक्शंस ने 90 दिन में होना है, जो क्या इनके अंदर, और ये अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है, कोई अबहाम नहीं है। तो जब 90 दिन से आप बाहर निकलेंगे तो फिर इस बात की क्या गारंटी है? फिर किसने डिसाइड करना है कि इलेक्शंस कब होंगे? फिर तो आप अक्टूबर क्या, फिर आप दिसंबर में या इसको अगले साल भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 90 दिन से तो आप बाहर निकल गए। और इस पे उन्होंने एग्जाम्पल दी जनरल ज़ियाउल हक की, कि उसने आके कहा था कि 90 दिन में मैं इलेक्शंस करवा दूंगा, लेकिन जैसे ही 90 दिन की हद पार हुई और फिर हमने 11 साल उस मार्शल लॉ में गंवा दी। ये खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके हवाले से उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके उन्होंने कहा कि वो कंटेम्प्ट चार्जेस जो है वो भी लगा सकता है तौहीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वो इस वक्त वायलेट करते हुए
نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. لائرز کمیونٹی اور لیگل کمیونٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کھڑی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پیچھے اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگلا سوال ان سے ہوا کہ آپ ارلی الیکشنز کا مطالبہ تو کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں, اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ ایسے الیکشنز کے نتائج کو, دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن, کیونکہ سارے لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا سوال ان کے سامنے ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو اس کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے اور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پھر یہ گیم کے استحکام آئے گا یا نہیں. جو الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دیں, کبھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ویسے, ہارنے والے نے, ہاں ہارنے والے نے, کبھی ایسا ہوا نہیں. ہاں لیکن یہاں پر جو ہے وہ اب کوشچن یہ نہیں ہے, اب یہ ہے کہ خان صاحب کتنا جیتیں گے تو وہ مانیں گے جی, اور کس حد سے نیچے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نتائج ایگریگیٹ کیا ہے. تو وہ انہوں نے جو اپنی ایسٹیمیشن کی ہوئی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ول یو ایکسیپٹ دی الیکشن ریزلٹس اف دے ڈونٹ گیو یو این آؤٹ رائٹ میجورٹی, کہ اگر آپ کو وہ بڑی واضح بھاری قسم کی اکثریت نہیں ملتی تو کیا آپ الیکشنز کے ریزلٹس کو, نتائج کو تسلیم کریں گے, اور کیا آپ کو توقع بھی ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. اس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ مجھے اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو میں الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کروں گا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ اوپینین پولز کو دیکھیں, اگر آپ ابھی تک ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھیں, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ 12 جماعتی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے باوجود ضمنی انتخابات 37 نشستوں پر ہوئے اور اس میں سے صرف اور صرف 7 نشستیں یہ جیت پائے, تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشنز میں, اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے اور الیکشنز کروانے سے گریز کر رہی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مکمل طور پہ اس پر حکومت کا کنٹرول ہے. الیکشن کمشنر جو ہے اس کو کوئی آئینی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ الیکشنز کو التوا کا شکار کرتا, اور انہوں نے اناؤنس کر دیا الیکشنز کو اکتوبر میں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر توہین لگنی چاہیے, اس آئین کی توہین انہوں نے کی ہے یہ سب کچھ کر کے. ان کی یہ جاب تھی, ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشنز کرواتے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, اور وہ اکتوبر کی ڈیٹ تو وہ دے نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رزلٹ کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ خبر اس میں بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز میں کیا ہوگا, الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کیسے بیہیو کرے گی, یہ کہا خان صاحب نے. اگلا سوال جو ہے وہ خان صاحب سے کیا گیا کہ کیا آپ اپنے سیاسی حریفوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملک کا سیاسی بحران ہے حل کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشنز کے متعلق. 1 پوائنٹ ایجنڈا, ہم اس کی موڈیلٹیز طے کر سکتے ہیں, اس دن کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ اباؤٹ دی الیکشن, اس کے اوپر بات ہوگی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے ہی کیا, یہ کہا خان صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے, وہ ہے الیکشنز کا. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, میری 2 ملاقاتیں ہوئیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے جس وقت میں حکومت سے نکلا, اور وہ ابھی بھی آرمی رجیم چینج کے بعد 2 ہی کہتے ہیں میری ملاقاتیں ہوئیں جی, اور دونوں مرتبہ وہ ملاقاتیں صرف اس نقطے پر تھیں کہ الیکشنز کروائے جائیں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ جو میں نہیں سمجھ پایا, جو اس وقت مجھے ظاہر ہے کہ وہ ہو رہا تھا لیکن ایبسولوٹ کلیئرٹی نہیں تھی اس میں, کہ وہ الیکشن جو ہے وہ صرف اس صورت میں کروانے کے لیے راضی تھے اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا. اب آپ کو یاد آئے گا کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کامران خان کو, جی, دنیا میڈیا گروپ پہ کامران خان کو انٹرویو میں ہلکا سا اشارہ دیا تھا ایکسٹینشن کا کہ اپریل تک یا 6 ماہ الیکشنز کروانے تک ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جائے. تو وہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت کیا بیک گراؤنڈ میں کیا معاملات چل رہے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ میری تو صرف یہی کنورسیشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ براہ راست بات چیت اور کنورسیشن نہیں ہوئی۔ الجزیرہ کی طرف سے اگلا سوال کیا گیا کہ 1 سال ہو گیا ہے آپ کو حکومت سے نکلے ہوئے، اس 12 مہینے کے وقت میں آپ نے سب سے اہم کون سا سبق ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے اس سارے معاملے سے؟ اس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک سبق وہ ہے جو میں نے ان 12 مہینوں میں سیکھا ہے، اور ایک سبق وہ ہے جو پاکستان کے لوگوں نے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لیسن ملا ہے، سبق ملا ہے کہ میں اپنے آرمی چیف پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ اور میں ایک صفحے پر ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو احتساب کا معاملہ ہے اس کا مجھے پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا تھا کہ جو احتساب کی میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ ہم تمام معاملات پہ ایک پیج پر ہیں، جو ان کا مین ایجنڈا تھا۔ ہاں وہ کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اب یہ احساس ہوا مجھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹینجنٹ پر تھے، یعنی بالکل ان کا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ میرے سے الٹ تھا، صحیح، مطلب بالکل 180 ڈگری کے اوپر تھا، وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ احتساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ کرپشن جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، میرے برعکس، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا جو ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کرپشن جو ہے وہ اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں فورن پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، انہوں نے کہا فار سم ریزن، رشیا وزٹ، انہوں نے کہا فار سم ریزن، باجوہ صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے۔ جی جی، فارن آفس اور ہم نے مل کر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فارن پالیسی بنائی تھی جو آزاد اور خود مختار فارن پالیسی تھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو دیگر ممالک کے فارن پالیسی گولز کے لیے قربان کریں۔ صحیح، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک خارجہ پالیسی لے آئے، انہوں نے رشیا کو کنڈیم کر دیا یوکرین کے معاملے پہ، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم تو یہ کیا چاہتے تھے کہ ہم نیوٹرل رہیں، غیر جانبدار رہیں اس معاملے میں۔ نیوٹرل کو نیوٹرل رہنے کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں پاکستان کے عوام، وہ بھی ایک سبق سیکھ چکے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب سبق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنس مائی گورنمنٹ واز ڈپوزڈ بیکاز یو نو فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا جس کو ہٹایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جشن منائے جاتے تھے، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں۔ اگلا سوال ہوا کہ آپ نے ملٹری کے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی ہے، تو اگر آپ اقتدار میں نہ، دس از ٹرکی، اگر آپ اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سوال کا جواب ایسا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا روڈ بلاک بنے ان کے اقتدار میں واپسی کے لیے، کیونکہ سوال جو ہے وہ یہ ہوا کہ اگر آپ اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کو ری اسٹرکچر کریں گے۔ اب ری اسٹرکچر ہوتا ہے نئے سر نو بنانا، بالکل ایسے ہی، یعنی مکمل ایک سٹرکچر کو ڈھا کے ایک نیا سٹرکچر تعمیر کرنا۔ اس پہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو تبدیل ہونا ہوگا، پاکستان ہیز ٹو چینج۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے بدترین معاشی حالات میں جکڑا ہوا ہے، اپنی تاریخ کے بدترین، اور اگر ہمیں اس بحران سے باہر نکلنا ہے ہمیں رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری جو ہے وہ آ سکے۔ جو اس وقت سول اور ملٹری عدم توازن ہے، جو ان کا تعلقات ہے، اس میں ایک امبیلنس ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور پاکستان اس میس سے صرف اسی صورت باہر نکل سکتا ہے اگر اس امبیلنس کو ختم کیا جائے۔ صحیح، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیس ہونا چاہیے رول آف لا پہ۔ یو کین ناٹ ہیو اے سسٹم ویئر دا پرائم منسٹر ہیز دا رسپانسبلٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری ہو، ایک ایسا سسٹم ہو جس میں ملبہ جو ہے وہ ہر چیز کا وہ آپ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں اور اتھارٹی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہو۔ صحیح، جو اتھارٹی انجوائے کرتا ہے رسپانسبلٹی بھی اسی کی ہو، ملبہ بھی اس سے ہی اٹھانا، یعنی کہ اچھی پالیسی ہے یا بری پالیسی ہے اس کا فال آؤٹ اس پر ہونا چاہیے جس کی وہ پالیسی ہے۔ بالکل صحیح، یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فیس ہو، پالیسی کسی اور کی ہو،
رسپانسبلٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر لے, اتھارٹی جو ہے وہ کوئی اور انجوائے کرے. صحیح. ناؤ دس ایکسپلینز اٹ آل. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. آگے خان صاحب اور کہتے یہی ہیں, ان کی لرننگ ہے میرے خیال. اور خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دیر از اے رول فار ملٹری. اب وہ دوسری طرف کو بھی کور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹری جو ہے, فوج جو ہے, اس کا ایک لیجیٹیمیٹ رول ہے, اور آپ اس کو وش اوے نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ بس چھو کر کے وہ کہیں ہوا میں اڑ جائے گا, تحلیل ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ 70 سال سے گڑھا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, بٹ یو نیڈ دیٹ بیلنس. اب آپ کو وہ توازن لانا ہوگا, اور اگر آپ وہ توازن نہیں لے کر آتے تو آپ وہ گورننس کا نظام نہیں تشکیل دے سکتے جو اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ سو دا پوائنٹ از وی مسٹ کمپلیٹلی ریفارم آر گورننس سسٹم اینڈ بیس اٹ آن دا رول آف لا. کہ ہمیں اس کو مکمل طور پہ ریفارم کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اکنامک پالیسیز جیسی بھی لے آئیں, اس وقت اس ماحول میں کوئی بھی اکانومی کی پالیسی ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اگلا سوال ان سے ہوا, ناؤ آئی ول کوئکلی گو تھرو کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو آخری لاسٹ منتھ آپ کی اسپیچ تھی وہ جو مینار پاکستان پہ کی تھی, تو آپ نے کہا کہ یہ ریفارمز لائی جا سکتی تھیں. کیا آپ زیادہ مخصوص ہو کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا مختلف کر سکتے تھے اگر آپ ابھی بھی اقتدار میں ہوتے؟ تو انہوں نے پھر وہ جو آج کل وہ ان کی اسپیچ میں ڈنمارک, پاکستان, رول آف لا انڈیکس, کرپشن انڈیکس کا کمپیریزن ہے وہ رکھ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کی. تو وہ کیونکہ گفتگو بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہے تو میں آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ. اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں. اگلا سوال جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی چیلنجز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو چین اور یو ایس, چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پاکستان کو اس وقت اپنے دونوں بڑے جو آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز ہیں, افغانستان کی طرف بھی ہاسٹیلٹی اور دشمنی موجود ہے اور انڈیا کی طرف بھی. اس پر خان صاحب نے جو ہے وہ جو خان صاحب کی سٹینڈرڈ پالیسی ہے, لائن ہے فارن پالیسی کے حوالے سے کہ ہمیں کسی کا پٹھو نہیں بھرنا, کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا, افغانستان کا جو جہاد ہے پہلے ہم اس میں شریک ہو گئے, پھر ہم وار آن ٹیرر میں چلے گئے, پھر ہم نے اتنی ہزار جانیں گنوائیں, $100 ارب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا, وہ سب ہم نے کیا. اور پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ایک بیلنس کے ساتھ رکھنے چاہیے. پھر انڈیا کا کمپیریزن کیا, انڈیا روس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ رہا ہے باوجود اس کے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ ہر قسم کی امریکہ سے فیورز لے رہا ہے. وہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا. اور یہ انٹرویو جو ہے وہ 7 سوال تھے میجر جس کے اوپر بات ہوئی. پھر انڈیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان کی وہ لی. خان صاحب کا یہ انٹرویو بہت اہم ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا, ناؤ سنس وی آر ڈن ود دی انٹرویو, 7 سوال کر لیے. خان صاحب کی اس انٹرویو کی ٹائمنگ بہت اہم ہے, اور یہ اس فیز پر ہے جب 14 مئی کی تاریخ الیکشنز کے لیے اناؤنس کر دی گئی ہے. اور اس وقت کی گئی جو بھی میسیجنگ ہے وہ میسیجنگ ایک فریش میسیجنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اور اس میں جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق دیکھا جائے تو وہ ایسی ہے کہ جس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سول ملٹری تعلقات کو ری اسٹرکچر کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ امبیلنس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں جو آپ کو اقتدار میں واپسی کے لیے مدد دے سکتی ہیں. وہ پھر میاں صاحب والا فارمولا جو ہے وہ رکھیں, وہ جو ہے وہ کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو پھر آگے مفاہمت ایسی ہوئی کہ وہ ان کے رنگ میں رنگے گئے, مزاحمت ہی نہیں یاد. تو اہم میرا خیال ہے انٹرویو تھا. اینڈ ظاہر ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں تو یہ انٹرویو ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوکلی شاید اگلے 1-2 دن میں رپورٹ ہو جائے تفصیل کے ساتھ. ابھی فی الحال تفصیل موجود نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.